नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए क्या खौफनाक मंसूबा और क्या खौफनाक एक्शन प्लान किया गया। खान साहब के कत्ल के मंसूबे का इंकशाफ अब किस तरीके से हुआ है। बनी गाला में 81 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। एक ताकतवर जनरल की मुबैना ऑडियो की अंदरूनी कहानी क्या है और 18 करोड़ रुपए का हार बेचने के मामले में असल और तहलका खेज हकायक किस किस्म के हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए क्या खौफनाक मंसूबा बनाया गया है और एक जनरल की मुबैना ऑडियो की कहानी क्या है। सबसे पहले आपको एक ताकतवर जनरल की मुबैना ऑडियो की कहानी सुनाते हैं क्योंकि ये ऑडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस है। इस पर बहुत ज़्यादा तज्जिए किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया पर इस ऑडियो पर हो रहे हैं। तो मामला ये है कि एक जनरल का इस वक्त एक मुबैना जो ऑडियो क्लिप है वो वायरल है और ये ऑडियो क्लिप जंगल में आग की तरह फैला। लाखों मर्तबा इस ऑडियो क्लिप को शेयर किया गया, ना सिर्फ फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर इस ऑडियो क्लिप को फैलाया गया, बल्कि यही जो ऑडियो क्लिप है इसको सैकड़ों मर्तबा व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड किया गया। ये ऑडियो क्लिप एक साबिक आर्मी चीफ का है और इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा फैलाया भी गया। उसकी एक वजह यह भी थी कि इस वक्त बड़ी तादाद में फ़ौज के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जिनमें आला तरीन सतह के ऑफिसर्स भी शामिल हैं, यानी लेफ्टिनेंट जनरल की सतह के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जिनमें जनरल हारून असलम भी शामिल हैं, वो भी इस नई हुकूमत को यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत को एक जाली हुकूमत करार दे रहे हैं, एक साजिश के तहत कायम की गई हुकूमत करार दे रहे हैं। इस हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। इसी वजह से अब साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग का एक मुबैना ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये जो मुबैना ऑडियो क्लिप है इसमें फौज के किरदार पर तनकीद की गई और ये तासुर बना कि साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग इस बात पर नाखुश हैं कि एक बैरूनी साजिश के जरिए ये हुकूमत गिराई जा रही थी, तो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट थी और पाकिस्तान के जो इदारे थे ये खामोश क्यों रहे और इन्हें उस वक्त न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए था। इस क्लिप से ये तासुर बना। इसके साथ साथ इसी मुबैना ऑडियो क्लिप से ये तासुर भी बना कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनके सरबराहों पर भी तनकीद कर रहे हैं कि उन्हें बैरूनी साजिश को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था। अब ये क्लिप इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैला और इस पर इतनी ज़्यादा तेज़ी से कमेंट्स हुए कि अब जनरल असलम बेग को खुद सामने आना पड़ा और उन्हें एक बयान भी जारी करना पड़ा। इस बयान के 3 अहम तरीन नुकात क्या हैं, वो तीनों नुकात आपके सामने रखते हैं क्योंकि अब इस क्लिप के ऊपर फौज ने बाज़ाब्ता तौर पर जनरल असलम बेग का एक बयान जारी किया है जो कि स्क्रीन पर यानी टीवी स्क्रीन पर जारी किया गया है, एक नई ऑडियो की सूरत में, एक मुसद्दका ऑडियो की सूरत में। अब एक तो जनरल असलम बेग खुद टीवी स्क्रीन पर अपीयर हुए। ये बहुत रेयर बात है, बहुत गैर मामूली बात है कि एक साबिक आर्मी चीफ खुद टीवी स्क्रीन के ऊपर आए और जनरल असलम बेग ने टीवी पर आकर कहा कि मेरे मुतल्लिक और मेरे नाम से मंसूब जो ऑडियो क्लिप इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें यह सुना जा सकता है कि कोई शख्स फौज पर तनकीद कर रहा है, फौजी सरबराह पर तनकीद कर रहा है, ये असल में एक जाली क्लिप है और पाक फौज के खिलाफ दुश्मन की साजिश है। जनरल असलम बेग का पहला नुक्ता ये था कि मेरे हवाले से फौज के खिलाफ और फौज की आला क़यादत के खिलाफ जो मज़मूम और बेहुदा बयानात
فری میڈیا پر آ رہے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اس کی تردید کرتا ہوں۔ جنرل اسلم بیگ کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ فوج میری پہچان ہے، فوج میری شان ہے، اس کا ایک ایک سپاہی، ایک ایک افسر میرے لیے قابل احترام ہے۔ اور جنرل اسلم بیگ کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ فوج کے خلاف بات کرنا، فوج کی شان کے خلاف بات کرنا میرے لیے بد اخلاقی تصور ہوتی ہے۔ مجھے فوج نے پہچان دی، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اس کی شان میں دماغ، میرا دل اور زبان جو ہے یہ حق بات کہتے رہیں گے۔ اس کے بعد جنرل اسلم بیگ نے اسی بیان میں کہا کہ ہماری فوج کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے، یعنی یہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماحول بنا ہوا ہے، یہ اصل میں ہمارے دشمنوں کی سازش ہے، اور فوج کے خلاف دشمنوں کی اس سازش کا حصہ پاکستانیوں کو نہیں بننا چاہیے۔ اپنے پاک صاف کردار اور عمل کو داغدار نہ بنائیں، ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ کوٹ ان کوٹ اب جنرل اسلم بیگ کا ایک آڈیو بیان جو مصدقہ بیان ہے وہ اب ٹی وی اسکرین کے اوپر جاری کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک امپورٹڈ حکومت ہے جو کہ ایک بیرونی سازش کے ذریعے اس ملک پر مسلط ہوئی، اس پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے کیا خوفناک ایکشن پلان کیا گیا ہے، اور 18 کروڑ روپے کے ہار بیچنے کے الزام کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں، ان سے بھی آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ پر ایک الزام لگایا گیا، اور وہ الزام یہ تھا کہ عمران خان دورہ سعودی عرب پر جب گئے، محمد بن سلمان جو سعودی ولی عہد ہیں، وہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی دوست تھے، اور عمران خان صاحب کا ایک مرتبہ انہوں نے خود ایئرپورٹ پر آ کر استقبال بھی کیا تھا، اور عمران خان صاحب کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا اور پاکستانیوں کا سفیر سمجھا جائے۔ اب الزام یہ لگایا گیا بشرا بی بی صاحبہ پر کہ عمران خان صاحب نے جب سعودی عرب کا دورہ کیا تو بشرا بی بی صاحبہ بھی ان کے ہمراہ تھیں، اور اس دوران سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم ایک شاہی گھڑی جو ہے وہ تحفے میں دی، اور یہ شاہی گھڑی جو تھی اس کی مالیت کروڑوں روپے میں تھی۔ اس کے بعد یہ گھڑی پاکستان میں آ گئی، یعنی عمران خان صاحب اس الزام کے مطابق پاکستان لے آئے، اور پھر الزام یہ لگایا گیا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے اس گھڑی کو اپنے کسی خاص شخصیت کے ذریعے دبئی بیچنے کی کوشش کی۔ دبئی میں ایک جیولر کو یہ گھڑی بیچی گئی، اور جب جس جیولر کو یا جس گھڑیوں کے فرنچائز کو یہ گھڑی بیچی گئی تو انہوں نے اس گھڑی کو پہچان لیا کہ یہ گھڑی تو شاہی گھڑی ہے، اور محمد بن سلمان کی جانب سے تحفے میں دی گئی گھڑی ہے۔ اس جیولر نے یا اس فرنچائز کے مالک نے پھر سعودی حکومت سے رابطہ کیا، شاہی خاندان سے رابطہ کیا، تو تصدیق ہوئی کہ ہاں یہ گھڑی تو شاہی گھڑی ہے، اور محمد بن سلمان نے عمران خان صاحب کو تحفے میں دی تھی، اور اس پر ایک شاہی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ یہ ایک پوری کہانی گھڑی گئی کہ بشرا بی بی صاحبہ نے وہ گھڑی بکوا دی دبئی میں، اور اس وقت بھی 18 کروڑ روپے کا ایک فگر استعمال کیا گیا۔ یہ الزام لگایا گیا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے 18 کروڑ روپے میں یہ گھڑی بکوائی دبئی میں، اور پھر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ عمران خان صاحب بشرا بی بی صاحبہ کے اس اقدام پر ان سے اتنے ناراض ہوئے کہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اور پھر بشرا بی بی اپنے گھر لاہور چلی گئیں اور بہت عرصہ تک اپنی دوست فرح بی بی کے گھر میں مقیم رہیں۔ اب وہ گھنونا الزام اپنی جگہ، جب وہ ثابت نہیں ہوا تو اب ایک نیا الزام لگایا گیا ہے، ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا نیا الزام سامنے لایا گیا ہے 18 کروڑ روپے کے ایک ہار کے متعلق۔ اور اب کہا یہ گیا کہ سعودی ولی عہد نے اصل میں پرائم منسٹر عمران خان کو، یعنی جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت ان کو ایک قیمتی ہار تحفے میں دیا تھا۔ یہ ایک سرکاری حیثیت میں دیے جانے والا بیش قیمت تحفہ تھا، اور یہ جب تحفہ عمران خان صاحب پاکستان لے کے آئے تو اس کی قیمت لگوائی گئی، اور اس کے بعد اس الزام کے مطابق زلفی بخاری
لاہور میں ایک جیولر کے پاس یہ ہار لے کر گئے اور پھر وہاں سے انہوں نے پوچھا کہ اس ہار کی آپ ہمیں کیا قیمت دیں گے، اور 18 کروڑ روپے اس ہار کی قیمت لگی۔ اس طرح 18 کروڑ روپے میں اس الزام کے مطابق یہ ہار بیچ دیا گیا۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ زلفی بخاری اربوں پتی ہیں، ان کے لیے 18 کروڑ روپے بالکل کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان کے پاس 18 کروڑ روپے یا ان کے نزدیک 18 کروڑ روپے ایک پینٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور عمران خان کے اوپر خرچ کرنے والے اتنے لوگ ہیں کہ خان صاحب ایک مرتبہ اشارہ کریں تو 18 کروڑ کیا اربوں روپے خرچ کرنے والے لوگ بھی عمران خان صاحب پر موجود ہیں۔ لیکن یہ الزام لگایا گیا، مگر اب اس کی ایک بہت بڑی تردید آئی ہے خود زلفی بخاری کی جانب سے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ہار کے حوالے سے، یہ مکمل طور پر بے بنیاد ہیں، اور کبھی بھی کسی بھی ہار کو بیچنے سے متعلق عمران خان صاحب کی، ان کے اہل خانہ کی مجھ سے کبھی بھی کوئی بات نہیں ہوئی، اور کوئی ہار کسی جیولر کے پاس نہیں بیچا گیا۔ لیکن اس کے باوجود اس ہار کے معاملے پر ایک بہانہ بنا کر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ایک انکوائری جو ہے وہ کھول دی گئی ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ خان صاحب کے قتل کے منصوبے کے متعلق کیا 3 خوفناک انکشافات ہوئے ہیں، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بنی گالہ میں 81 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بنی گالہ میں ایک بہت بڑی ہیپننگ ہوئی ہے، ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ ہیپننگ ایک ایسے وقت میں ہوئی جب عمران خان صاحب نے ریکارڈ توڑ جلسے کرنا شروع کر دیے۔ ملک کے چپے چپے میں لوگ احتجاج کے لیے باہر نکل آئے کہ ایک بیرونی سازش کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت کو کیوں گرایا گیا۔ اس کے بعد خان صاحب نے 2 ایسے فیصلے کیے جس پر بہت سے لوگ انکمفرٹیبل تھے، بہت سے ہلکے، بہت بے چین تھے۔ ایک فیصلہ تو انہوں نے یہ کیا کہ قومی اسمبلی سے استعفے دیں گے، اس نظام کو چیلنج کریں گے۔ دوسرا فیصلہ انہوں نے یہ کر لیا کہ پشاور کے بعد وہ کراچی میں بھی جلسہ کریں گے اور لاہور میں بھی جلسہ کریں گے، اور پاکستان کے ہر ضلع میں جلسہ کریں گے۔ لیکن اسی پوری صورتحال میں کچھ شخصیات بنی گالہ پہنچی اور عمران خان صاحب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مشاورت کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا، اور خان صاحب کے اپنے کچھ خیر خواہ ایسے تھے جنہوں نے خان صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ اگر اس وقت وہ اپنا سخت موقف جو ہے وہ نرم کر دیں، یعنی خان صاحب جس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں، جس طرح سے پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور عام لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، اگر خان صاحب اپنا موقف نرم کر لیں، یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور کا تاریخ ساز ٹرینڈ اس وقت ٹویٹر پر چل رہا ہے، پوری دنیا میں تاریخ ساز ایک احتجاج جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں وہ کر رہے ہیں۔ امریکہ سے اس قسم کی فوٹیجز آئی ہیں احتجاج کی جو کبھی بھی اس سے پہلے نہ دیکھی گئی، نہ اس طرح کی کوئی بات سنی گئی۔ تو خان صاحب کو مشورہ یہ دیا گیا کہ اگر وہ اپنے موقف میں نرمی لائیں تو پھر ان کو ابھی جو نیئر فیوچر ہے اس میں ایک پولیٹیکل بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اگلے الیکشن میں بھی ان کو سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں جعلی مقدمات میں گرفتاریوں سے بچ سکتے ہیں، اور جعلی مقدمات وغیرہ کے ذریعے جو پی ٹی آئی کے اندر ایک ممکنہ توڑ پھوڑ کی جا سکتی ہے اس صورتحال سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ لیکن خان صاحب نے اس پر کیا جواب دیا؟ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے دونوں فیصلوں کے اوپر ڈٹ جانے کا اعلان کر دیا، یعنی قومی اسمبلی سے استعفوں کا معاملہ انٹیکٹ رہے گا، وہ فیصلہ برقرار رہے گا، اور خان صاحب اپنی عوامی مہم یعنی کراچی لاہور والے جلسے اور اس کے بعد تمام اضلاع میں جلسے بھی کریں گے، اور 3 ماہ کے اندر الیکشن سے علاوہ کہ 3 ماہ کے اندر الیکشن ہو، اس کے علاوہ خان صاحب کو کوئی اور آپشن منظور نہیں ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے قتل کے منصوبے کے متعلق کیا 3 خوفناک انکشافات ہوئے ہیں، اور یہ جو انکشافات ہیں ایک ایسی شخصیت نے کیے ہیں جس کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز کی فراہم کردہ بہت حساس نوعیت کی انفارمیشن موجود ہے، بہت حساس نوعیت کی رپورٹس موجود ہیں۔ اس وجہ سے اس شخصیت کے یہ جو انکشافات ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔
اور اس وجہ سے بھی اس شخصیت کے ان انکشافات کی اہمیت ہے کہ یہ شخصیت فوج سے بھی ان پٹ لیتی رہی ہے۔ اب پہلا انکشاف تو اس شخصیت کا یہ تھا کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی جو آزاد خارجہ پالیسی ہے یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھی۔ کوٹ ان کوٹ اس شخصیت نے کہا کہ خان صاحب کی جو آزاد خارجہ پالیسی تھی وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ یعنی امریکہ اور عالمی طاقتوں کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھی۔ اس پوری صورتحال میں ایسی انفارمیشن موجود ہے کہ یہ بین الاقوامی قوتیں خان صاحب کی جان لینے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ یہ اس شخصیت نے انکشاف کیا۔ دوسرا لیکن تیسرا انکشاف جو تھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اپنی نیچر میں حیران کن تھا، بہت خطرناک بھی تھا، کیونکہ اس شخصیت نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جس طریقے سے خان صاحب نے لوگوں کو باہر نکالا ہے، جس طریقے سے اس نئی سازشی حکومت کو جو ایک سازش کے تحت وجود میں آئی اس کو چیلنج کیا ہے، اب ہمیں یہ اطلاع مل رہی ہے کہ خان صاحب کو جیل بھجوایا جا سکتا ہے۔ یہ الفاظ اس شخصیت نے استعمال کیے۔ اس کے بعد اس شخصیت نے ایک کوشن بھی دیا اور یہ کہا کہ ہمارے جو جلسے ہو رہے ہیں اس میں فوج کے خلاف بات نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی کور کمیٹی میں یہ کہا تھا کہ آپ احتجاج ضرور کریں لیکن شائستگی کے دائرے میں رہ کر اور فوج کے خلاف بات نہ کریں، یہ خان صاحب نے کہا تھا۔ لیکن اس پوری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ عناصر پی ٹی آئی کے کارکنوں کا روپ دھار کر بھی فوج کے خلاف کچھ غلیظ قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی اداروں کے لیے منفی جذبات کا اظہار تو بہت سے لوگ خود از خود بھی کر رہے ہیں، لیکن جو غلیظ قسم کے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں جو یقیناً نہیں چلنے چاہیے، ان کا ایف آئی اے کے مطابق بھی پی ٹی آئی کی کسی منظم کیمپین سے کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا انکشاف اس شخصیت کا یہ تھا کہ 1 ماہ کا انتظار کر لیں۔ اس شخصیت کے الفاظ یہ تھے کہ 1 ماہ کا انتظار کر لیں، اس کے بعد عمران خان اسلام آباد کی کال دینے والے ہیں، یعنی اسلام آباد کی جانب مارچ کیا جائے گا۔ اس شخصیت نے یہ اعلان کر دیا، یعنی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، جن کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز کا ان پٹ بھی موجود تھا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔